अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ालल्लाहु सुब्हानहु तबारका व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल हकीम व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। हाज़रीन व सामीईन, माह मुबारक रमज़ान में एक बार फिर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। परवरदिगार ने इस रोज़े को मोमिनों के ऊपर फ़र्ज़ किया और इनसे पहले वाली उम्मतों पर भी इस रोज़े को फ़र्ज़ किया गया था, ताकि इस रोज़े के ज़रिए परवरदिगार बंदे को मकाम तक़वा तक पहुँचा दे। कुरान करीम में तक़वे के मुताल्लिक़ मुतअद्दिद आयात आपको नज़र आएंगी, बल्कि यहाँ तक इरशाद हुआ कि ईमान वालों तक़वा इख्तियार करो ताकि तुम कामयाब और कामरान हो जाओ। तक़वा, ईमान और कामयाबी जो मुसलसल एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, यानी जब तक कोई परवरदिगार के ऊपर ईमान न लाए वो तक़वे तक नहीं पहुँच सकता, और जब तक बंदा मुत्तकी और परहेज़गार ना हो वो कामयाबी तक नहीं पहुँच सकता। परवरदिगार ने हमें ये ज़िंदगी दी है ताकि इस दुनिया में चंद बरस हम इस ज़िंदगी को वैसे इस्तेमाल करें जैसे परवरदिगार चाहता है, ताकि फिर अल्लाह इसके बदले में हमें वैसी आखिरत अता कर दे जो आखिरत हमें कामयाब बनाने के लिए काफ़ी हो। लिहाजा दुनिया के अंदर इंसान को हर वक्त अपने नफ्स के ऊपर ये तवज्जो रखना चाहिए कि आखिर उसको इस दुनिया में क्यों भेजा गया है और वो आखिर एक दिन किस तरफ जाने वाला है, और आने से जाने के दरमियान वाले रास्ते में उसको कौन से आमाल और कौन से अफ़आल करने चाहिए। इसलिए कि परवरदिगार के जो हकीम और दाना है उसका कोई काम अबस और बेहुदा और बेकार नहीं होता। लिहाजा अगर उसने ज़र्रे को वजूद बख्शा तो इसके पीछे भी एक मकसद है, और अगर इस पूरी कायनात को खल्क़ किया तो इसके पीछे भी कोई ना कोई हदफ ज़रूर है। लिहाजा इंसान को अगर उसने उस आलम नूर से और आलम अरवाह से इस आलम असबाब व मुसब्बबात की तरफ मुंतकिल किया तो फिर यकीनन कोई ना कोई सबब ज़रूर होगा, और सबब यही है कि इंसान उस फितरत की तरफ पलट जाए जिस फितरत पर उसको परवरदिगार ने पैदा किया था। कुरान करीम मुतअद्दिद मरतबा ये बताता है कि इंसानी फ़ितरत वही है कि जो परवरदिगार की फ़ितरत होनी चाहिए, या जो परवरदिगार की फ़ितरत है उसी फ़ितरत पर अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें उस वक्त देखने को मिलता है जब हज़रत आदम का पुतला कामिल हो जाता है तो परवरदिगार उनके अंदर फूकी जाने वाली रूह के मुताल्लिक़ अपनी तरफ निस्बत देते हुए कहता है व नफ़ख़्तु फ़ीहि मिन रूही, और जब मैं इसमें अपनी रूह को नाफिज कर दूँ और दाखिल कर दूँ या फूक दूँ। इसका मतलब यह है कि ये रूह परवरदिगार है कि जिसका ताल्लुक़ हमारे वजूद से मुसलसल बना रहता है। हालांकि इस दुनिया में आकर जो हमारे पास हवास खमसा हैं या जो मादी जिस्म है, इसकी महदूदियत की बुनियाद पर हम उस नफ्स की आवाज़, उस फितरत और उस रूह के तकाज़े को फरामोश कर देते हैं और सिर्फ़ जिस्म और जिस्मानियत के तकाज़ों को पूरा करने के लिए अपनी ज़िंदगी को सरफ़ो खर्च कर देते हैं। सूरह हदीद की आयत नंबर 20 में परवरदिगार ऐसे ही लोगों के बारे में इशारा करते हुए कहता है कि जो अफराद आखिरत की ज़िंदगी को भुला बैठे हैं और उन्होंने बस ये सोचा है कि वो इस दुनिया में आए हैं ताकि चंद बरस तक ज़िंदा रहें, खाएं पिएं, सो जाएं और मर जाएं, तो ऐसे अफराद की ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी है जिसके नुकसानात होंगे। आवाज़ परवरदिगार, इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुरुन बैनकुम व तकासुरुन फ़िल अम्वाल वल औलाद, कि अगर किसी के पास उखरवी ज़िंदगी ना हो, जिसकी ज़िंदगी में परवरदिगार न पाया जाता हो, दीन न पाया जाता हो, ईमान, तक़वा और परहेज़गारी ना हो, यानी मरने के बाद वाली ज़िंदगी के बारे में कोई शऊर ही ना हो, तो फिर ऐसे इंसान की दुनिया और ऐसे इंसान की ज़िंदगी दुनियावी ज़िंदगी हो जाती है। और ये दुनियावी ज़िंदगी कभी खेल कूद में सर्फ होती है, कभी शहवत और ख्वाहिशात के साथ फ़ना हो जाती है, कभी फ़ख्र मुबाहात और कभी तकासुर औलाद में और माल में। बस इसी पर हम पूरी ज़िंदगी को तमाम करते हैं। हयात दुनिया को इस आयत में परवरदिगार ने 5 मरहलों में बयान फरमाया है। इन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन व ज़ीनतुन व तफ़ाख़ुर व तकासुर। मुफस्सरीन ने इन 5 अदवार के लिए जो उम्र बयान फरमाई तो ये कहा
کہ انسانی زندگی ہر مرحلے میں 8 برس تک گزرتی ہے اور اس طرح سے 40 برس میں دنیاوی زندگی اپنے اتمام پر پہنچتی ہے۔ یعنی جب کوئی دنیا میں پیدا ہوتا ہے اور آتا ہے تب سے لے کر اس کی 8 برس کی زندگی لعب کی زندگی ہے، یعنی اس میں کھیل کود اور تماشے ہوتے ہیں۔ لہٰذا ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بچوں کو کھیل سے پیار ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم ان کو کھیلنے سے روک دیں، بلکہ دنیاوی زندگی کے تقاضوں کو پروردگار نے اس آیت میں پیش کیا کہ اگر اللہ زندگی میں نہ ہو تو 8 برس تو یوں ہی لعب میں گزر جاتے ہیں۔ حالانکہ یہ سوال ہو سکتا ہے کہ 8 برس کی عمر سے پہلے بھلا کیسے دنیاوی زندگی کے مقابلے میں اللہ کی زندگی کو اور معنویت کی زندگی کو جگہ دی جا سکتی ہے؟ تو اس کے ثبوت کے طور پر ہمارے سامنے ایسے آئیڈیل اور ایسے نمونے موجود ہیں جو بچپن کے عالم میں بھی اخروی زندگی کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں اور دنیاوی زندگی میں اپنے وقت کو صرف و خرچ نہیں کرتے۔ ہزاروں مرتبہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ ایک روز ایک گوشے میں کھڑے ہوئے مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام آنسو بہا رہے ہیں اور وہیں سے گزر ہوتا ہے ان کے آباء و اجداد اور خود آپ کے صحابی حضرت بہلول کا، اور حضرت بہلول جب مولا امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتے ہیں کہ وہ گریہ کر رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو یہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کے پاس کھیلنے کے لیے کھلونے نہیں ہیں، میں جا کر دلجوئی کرتا ہوں۔ بہلول امام کے نزدیک آتے ہیں، سلام و کلام کے بعد کہتے ہیں کہ آپ کو رونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سید و سردار ہیں، میں آپ کو کھیلنے کے لیے بازار سے کچھ کھلونے خرید دیتا ہوں، آپ ان سے کھیلیے اور اپنے دل کے غم کو ختم کریے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ سنا تو اور زار و قطار رونا شروع کیا۔ بہلول کہتے ہیں کہ مولا آخر میں نے ایسا کون سا جملہ کہہ دیا جو آپ کو بہت گراں معلوم ہوا اور آپ کے رونے میں اضافہ ہوا؟ تب امام نے فرمایا کہ بہلول، پروردگار نے ہمیں کھیلنے اور کودنے کے لیے پیدا نہیں کیا ہے، بلکہ پروردگار نے قرآن میں کہا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات و انسان کو عبادت اور اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے۔ بہلول نے یہ جواب سنا تو مسکرا کر کہتے ہیں مگر مولا ابھی تو آپ کم سن ہیں، آپ کی عمر ابھی ان باتوں کی تو نہیں ہے، یہ تو پروردگار نے مکلف افراد کے لیے فرمایا ہے۔ امام نے اور زار و قطار رونا شروع کیا۔ جب سبب پوچھا حضرت بہلول نے کہ میرے سوال میں آپ نے گریے میں اضافہ کیوں فرمایا، تو امام نے جواب دیا سن ابھی صرف 6 برس کا ہے۔ اس سن میں امام کا جواب یہ تھا کہ بہلول، میں نے اپنی ماں کو چولہا جلاتے ہوئے دیکھا ہے کہ جب وہ گھر میں غذا بنانا چاہتی ہے تو چولہے کو روشن کرتی ہے، اور اس چولہے میں آگ لگانے کے لیے بڑی لکڑیوں کا بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن بڑی لکڑیوں کو آگ لگانے سے پہلے میری ماں چھوٹی لکڑیوں میں آگ لگاتی ہے تاکہ ان لکڑیوں کے ذریعے بڑی لکڑیوں کو آگ لگائی جا سکے۔ لہذا بہلول، میں ڈرتا ہوں کہ روز قیامت کے جب پروردگار اس جہنم کو بھڑکانے والا ہے جس کا ایندھن انسان اور پتھر بننے والے ہیں، تو مجھے یہ خوف ہے اور یہ ڈر ہے کہ کہیں خدا نخواستہ چھوٹی لکڑیوں کی جگہ مجھے استعمال نہ کیا جائے تاکہ بڑے گنہگاروں کو آگ لگائی جا سکے۔ حضرت بہلول نے جب یہ منظر دیکھا تو خود آپ کی آنکھوں سے بھی اشک جاری ہو گئے۔ امام علی مقام کی یہ چھوٹی سی داستان ہم کو متوجہ کرتی ہے کہ اگر بندے کی زندگی میں بچپن میں خدا ہو تو پھر نظریات کتنے تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اگر خدا نہ ہو تو پھر 8 برس تو یوں ہی ضائع ہو جاتے ہیں لعب میں۔ اس کے بعد دوسرا جو دور اس آیت کے ذیل میں آتا ہے وہ ہے لہو۔ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، اور یہ وہ سن ہے کہ جب 9 برس سے لے کر 16 برس کے سن میں اس بچے کو نوجوانی کی کگار پر لے جا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے، اور اب یہاں کھیل کود میں شہوت اور خواہشات بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اگر پروردگار اس عمر میں شامل نہ ہو، ایمان، تقوی اور معنویت اس سن میں نہ پائی جاتی ہو، تو پھر یہ 8 برس بھی لہو میں یوں ہی تمام ہو جاتے ہیں کہ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ تیسرا مرحلہ جو 17 برس سے لے کر 24 برس کا ہے، اس کے لیے پروردگار فرماتا ہے زینت، کہ یہ زمانہ وہ ہوتا ہے کہ جب ایک نوجوان جوانی کی کگار پر پہنچنے والا ہوتا ہے اور ہر چیز میں اپنی زینت کو تلاش کرتا ہے، اور یہ وہی موقع ہوتا ہے کہ جب ہر چیز کے جو اس کے ظاہر کو مزین بنائے اس کے اوپر وہ پیسہ خرچ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے اور ہر قوم اور قبیلے کا کہ جب نوجوانی سے جوانی کی دہلیز پر جوان جانے لگتا ہے تو پھر اب وہ ایسے صابن اور کریم اور ایسی چیزیں خریدتا ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے جسم کو مزین کر سکے۔ جس وقت آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو کافی دیر تک اپنے بالوں کو طرح طرح سے
بناتا رہتا ہے تاکہ وہ اس تزئین کے ذریعے سے لوگوں کی توجہ کو جلب کرے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر تمہاری زندگی میں پروردگار نہ ہو تو یہ 8 برس بس زینت میں تمام ہو جاتے ہیں، اور کب 17 سے 24 برس کی عمر آ جاتی ہے یہ انسان کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ اگلا مرحلہ ہوتا ہے تفاخرم بینکم کا، کہ جب 25 برس سے لے کر 32 برس کے زمانے میں اگر اللہ زندگی میں نہ ہو تو پھر ہر بات کے اوپر یہ انسان فخر اور مباحات، گھمنڈ اور استکبار کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور دوسرے سے وہ اپنا مقابلہ کرانے کے لیے کہتا ہے کہ جس اسکول میں میں نے تعلیم حاصل کی ویسا اسکول اس شہر میں موجود نہیں ہے، جیسی گاڑی میرے پاس ہے ویسی گاڑی کسی کے پاس نہیں، جو خاندان میرے پاس ہے وہ خاندان کسی کے پاس نہیں۔ یہ وہی سن ہوتا ہے کہ جب انسان تعلیمی زندگی کو تمام کر کے اب دوسرے مرحلوں میں داخل ہونا چاہتا ہے، اور یہی وہ موقع ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے بہتر بنانے کے لیے فخر اور مباحات کرتا ہے اپنی ہی چیزوں کے اوپر۔ اور کیسے یہ 24 سے 32 برس کا زمانہ ختم ہو جاتا ہے کہ 33 سے 40 برس کا وہ زمانہ ہے جو تکاثر فی الاموال والاولاد، کہ اب یہاں پر یہ بندہ خدا کہ جس کی زندگی میں پروردگار نہ ہو، جس کی زندگی میں خدا نہ ہو، جس کی زندگی میں معنویت نہ ہو، تو پھر یہ زندگی تکاثر یعنی جمع کرنے میں، کثرت میں اور زیادہ اضافے میں بسر ہو جاتی ہے کہ جب وہ اولاد میں بھی کثرت چاہتا ہے اور مال میں بھی۔ لہٰذا اس آیت کے ذیل میں مفسرین نے یہ فرمایا کہ اگر بندہ خدا کی زندگی میں اللہ نہ ہو تو کس طرح سے 1 برس سے لے کر 40 برس کے سن میں یہ وارد ہو جاتا ہے، اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ ملک الموت اس کی بالین پر، اور اب اس کو یہ خبر ہوتی ہے کہ اس دنیا میں اس کی مدت پوری ہو چکی ہے۔ حالانکہ یہاں پر سوال یہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں تو ہم دیکھتے ہیں کہ افراد 60 70 80 اور 100 برس تک کی زندگی پاتے ہیں، اس آیت میں تو بس 5 ادوار ہیں اور مفسرین ہر دور کے لیے 8 برس کے سن کو منتخب کرتے ہیں۔ جواب خود مفسرین کی طرف سے ہے کہ پروردگار کی طرف سے بھی انسان کے شعور اور بصیرت اور کمال اور سعادت کو حاصل کرنے کے لیے یہی 40 برس ہوتے ہیں، یعنی ان 40 برس میں بھی اگر انسان اللہ کی طرف متوجہ نہ ہو تو پھر شیطان کا غلبہ اور تیز ہو جاتا ہے، اور پھر راہ خدا بہت دشوار ہو جاتی ہے۔ لہٰذا 40 برس کے سن میں پہنچنے سے پہلے انسان کو اپنی دنیا کو بہتر بنانے کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے، اس قبر کے متعلق بھی فکر کرنی چاہیے کہ جو قبر ابد کے لیے ہمارا مکان ہونے والا ہے، اس روح کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ جس کو کبھی فنا حاصل نہیں ہے، اس نفس کی طرف بھی متوجہ ہونا چاہیے کہ جس نفس کو موت کا ذائقہ چکھایا جانا ہے، اس زندگی کی طرف بھی غور کرنا چاہیے کہ جو زندگی مرنے کے بعد سے شروع ہوگی اور کبھی بھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس دنیا میں ہمیں اس موقع کے بھی طرف متوجہ ہو جانا چاہیے کہ جس موقع پر حالت احتضار میں ملائکہ ہمارے پاس نازل ہونے والے ہیں، اس لیے کہ ہماری دنیاوی زندگی پر منحصر ہوتا ہے ان ملائکہ کا آنا اور ان کا ہمارے ساتھ حسن سلوک کرنا، کہ قرآن کریم کھلے عام الفاظ میں یہ بیان کرتا ہے کہ اگر تم نے طیب و طاہر طریقے سے زندگی گزاری، پاکیزہ زندگی گزاری، ایمان تقوی کے ساتھ گزاری، تو پھر یہ ملائکہ وقت آخر آ کر تمہیں سلام کریں گے اور جنت کا پروانہ تمہارے ہاتھوں میں ہوگا۔ لیکن اگر یہ زندگی شیطانی وسوسوں میں بسر ہو گئی ہو، اللہ کی معصیت کرتے ہوئے 40 برس یا 60 برس ختم ہو گئے ہوں، تو اب جب حالت احتضار میں ملائکہ آتے ہیں روح کو قبض کرنے کے لیے تو وہ چہرے پر تماچے لگاتے ہیں اور کبھی پیٹھ پر تماچے لگاتے ہوئے پروردگار کی طرف ہماری روح کو لے کر چلے جاتے ہیں۔ پروردگار بس اتنا چاہتا ہے کہ جیسی روح ہم نے تمہارے حوالے کی ہے، جس فطرت پر ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، جو پاکیزہ وجود ہم نے تم کو عطا کیا ہے، اس پاکیزہ وجود کو پاکیزہ بنائے رکھو، اور جب ہماری بارگاہ میں آؤ تو شرمندہ نہ ہو۔ لہٰذا معصومین کی طرف سے اسی بات کی تاکید ملتی ہے کہ دنیا میں ایسے زندگی گزارو کہ جب تک زندہ رہو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور جب تم اس دنیا سے چلے جاؤ تو تمہارے اوپر آنسو بہائیں۔ دوسرے موقع پر معصوم ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہمارے لیے زینت بن کے زندگی گزارو، ہمارے لیے آر اور ننگ ہو کر زندگی نہ گزارو، یعنی روز قیامت جب ائمہ معصومین کے سامنے ہمیں پیش کیا جائے تو دوسرے افراد کی نگاہ میں ہمارے وجود کی وجہ سے امام کی عظمت میں اضافہ ہوتا ہوا دکھائی دے، امام علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوتاہی اور کمی ہوتی ہوئی دکھائی نہ دے، کہ اہل عالم یہ کہتے ہوئے نظر آئیں کہ یہ ان کا چاہنے والا تھا اور یہ
गुनाह कबीरा को अंजाम दिया करता था, ये उनका मानने वाला था और ऐसे गुनाहों में मुब्तला था। लिहाजा माह मुबारक रमज़ान जो हमें हमारी फितरत की तरफ पलटने में बेहतरीन मददगार होता है कि हम इन रातों में अपने वजूद की तरफ पलटें, अपने नफ्स को देखें और अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के लिए ज़ीनत बनते हुए परवरदिगार के वैसे बंदे बन जाएं जैसे बंदे हमें बनना चाहिए। अपनी बात को यहीं पर तमाम करता हूँ। सवाल के मुताल्लिक़ आज फिर यही सवाल है कि सूरह हदीद की कौन सी आयत में परवरदिगार ने इंसानी ज़िंदगी को 5 अदवार में तक़सीम किया है। अपने जवाब को कमेंट बॉक्स में लिख दें ताकि आपको इनाम से नवाजा जा सके। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।